अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत से कुछ ना बन पाया तो आर्मी चीफ हो गए मुतहरिक, और आर्मी चीफ की तसल्ली ने हौसले बढ़ा दिए हैं। नवाज शरीफ साहब हो गए मुतहरिक, कह दिया है कि जी अब इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन अक्टूबर में हो या फिर उससे पहले अप्रैल 30 अप्रैल को हो, लेकिन इंतखाबात लड़ेंगे, कमर कस लें, तैयारी कर लें। और दूसरा मामला बड़ा संगीन हो गया हुआ है परवेज़ इलाही साहब के लिए। परवेज़ इलाही साहब सारी कश्तियाँ जला कर तहरीक इंसाफ में गए और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिर्फ 9 दिन की कैद काट कर इमरान खान साहब की कुर्सी मल ली है, संभाल ली है। कह दिया है कि जी अब इमरान खान साहब जेल में होंगे और मैं पार्टी की क़यादत करूँगा। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को हिसाब किताब लगा कर ही जेल गए थे और हिसाब किताब लगा कर ही वापस आए हैं। ये सारे मामलात हैं और उसमें ज़ाहिर सूरत हाल जो है और भी बड़ी संगीन होती जा रही है। वो है लाहौर में होने वाला जो हंगामा था, तहरीक इंसाफ की जो रैली थी 8 मार्च को, उस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, झड़पें हो गई, फिर एक लाश गिरी ज़िले शाह, अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह की। उस पर अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी मैं देख रहा था एक अपना अली जैदी साहब ने ट्वीट किया हुआ है गालम गलोच पर मबनी, उसमें उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं उसकी जो नौजवान हलाक हुआ अली ज़िले शाह अली बिलाल, और उसमें जो उनके ज़ख़म है उसका उन्होंने तज़किरा किया है। लेकिन एक और मामला बड़ा जो है वो वायरल हुआ है, वो है एक ऑडियो 2 लोगों के दरमियान, एक पुलिस अफसर है और दूसरे जो लिखा हुआ है मुबैना तौर पर एक पुलिस अफसर है लाहौर के, और दूसरे जो हैं वो मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहते हैं। उस ऑडियो में ये बनाया गया है कि जी ये हैं फैसल नसीर साहब और ये पुलिस के अफसर हैं कोई खल साहब है समथिंग, ये आपस में बात कर रहे हैं। अभी ऑडियो कल से वायरल है, मार्केट में है, और वो ऑडियो बहुत कुछ बता रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो बड़े सवालात हैं। बकौल इमरान खान साहब कि इस तरह की जो ऑडियोज़ हैं, इस तरह की वीडियोज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जाती हैं। अभी तक तो ज़ाहिर है उधर से कोई इस तरह का कोई वजाहत, कोई तरदीद कुछ नहीं आई, लेकिन ऑडियो बजाते ख़ुद बता रही है कि उसमें कारीगरी की गई है। और जिस तरह ब्लंडली ये यानी खुलेआम गिरा दो, मार दो, 4-5 लाशें गिरा दो, जिस तरह ये अल्फाज, ये जो जुमले हैं ना, ये बता रहे हैं कि किसी ने ना नाड़ी ने ये ऑडियो बनाई है। और इमरान खान साहब ने तो कौम को बता दिया हुआ है कि जी वो किस तरह डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑडियोज़ बनाई जाती हैं, आवाज़ें बनाई जाती हैं। और वो तो इमरान खान साहब ने ख़ुद भी बनाकर दिखा दिया था जब गुज़िश्ता बरस कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की कोई गंदी वीडियोज़ सामने आ रही हैं। तो गंदी वीडियोज़ तो सामने नहीं आई, मगर गंदी ऑडियोज़ आ गई सामने। उसको ऑडियोज़ को इमरान खान साहब ने ना चैलेंज किया और ना ये कहा कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, बल्कि उन्होंने कहा कि जी मेरे फ़ोन टेप क्यों हो रहे हैं। और गंदी बातों वाले फ़ोन टेप नहीं होने चाहिए, एक इंसान का ज़ाती मसला होता है। हाँ, अगर कोई बंदा साजिश कर रहा है और ऑडियो सामने आ जाए कि वाकई साजिश कर रहा है तो फिर तो मामला गड़बड़ होता है। तो वहाँ पर तो फिर वो सवाल कि प्राइवेसी में मुदाखलत करने वाली बात जो है वो सानवी हो जाती है। तो बहरहाल तो ये जो इमरान खान साहब कौम को बताया करते थे, तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ऑडियो जो है वो सामने आई है। बज़ाहिर लग रहा है उसका अगर किसी को वो हॉन्ट कर रही है, किसी के लिए मसला है, तो उसको ज़ाहिर फ्रांसिक करवाएंगे। लेकिन अगर नहीं करवाएंगे तो ये बात इसी तरह चलती रहेगी। बड़ी ना एक उसमें तशवीशनाक किस्म की वो ऑडियो है। मतलब डीजीसी है पाकिस्तान की जो है वो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के, ISI के, उनका नाम लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर का नाम लिखा हुआ है। और वो बातों से ये लग रहा है कि जैसे जो 8 मार्च को रैली रोकने की जो कोशिश की जा रही थी, उसमें पहले ऐसे में जी है वो कि जी इनको रोको, किसी भी तरह इनको ना निकलने दो, अगर निकलता है तो गिरफ़्तार कर लो। फिर दूसरे हिस्से में है कि जी आप तुम इनके पीछे क्यों भाग रहे हो, इनके आगे आगे क्यों भाग रहे हो, कहते जी बहुत ज़्यादा लोग हैं, डंडे उनके हाथ में, 2-4 मार दो, गिरा दो, इस तरह की बातें। यार इस तरह की बातें फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये ऑपरेशन जो है इस तरह इस्लामाबाद से बैठकर ISI हैंडल कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी, या वो उनके कहने पर सारा कुछ हो रहा था, तो फिर इस तरह ब्लंटली मतलब नहीं इस्तेमाल किए जाते, कोड वर्ड्स होते हैं बहुत कुछ। और फिर इस तरह फ़ोन ऐसा फ़ोन कर देना कि जो मतलब भाई DGC का फ़ोन टेप हो जाए। खैर हो सकता है कि वो पुलिस अफसर जो उनका फ़ोन टेप हो रहा हो, लेकिन जिस तरह वो शोर है वो मतलब एक पूरी की पूरी 2 नंबरी लग रही है उसमें। जो
آڈیو جو جاری کی گئی ہے کہ وہ 2 نمبری ہے، وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو عمران خان صاحب نے قوم کو پورے 4-5 مہینے یا 1 سال عمران خان صاحب نے یہ بتایا تھا قوم کو کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، پھر اس کے ڈیموز دیے گئے تھے قوم کو۔ تو بہرحال تو ایک تو معاملہ یہ تھا، لیکن اب جو معاملات دوسرے پاکستان کی سیاست کے وہ بڑے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو صدر بنایا گیا تھا، اور میں نے انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات کی ہے ایک بار نہیں کئی بار، کہ پرویز الہی صاحب اس چکر میں اس داؤ پر ہیں کہ جی عمران خان صاحب، اور صدارت مانگی بھی اس لیے تھی پرویز الہی صاحب نے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو جائیں گے نااہل، جیل چلے جائیں گے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر تو سارے آپس میں لڑے ہوئے۔ یہ میں نے آپ کو پرویز الہی صاحب کے ڈرائنگ روم اور ان کے جو مشیران تھے ان کے جو گپ شپ تھی اس کی بنیاد پر یہ میں نے آپ کو ایک بار نہیں کئی بار بات کی ہوئی ہے۔ تو اس بنیاد پرویز الہی صاحب یہ سوچ کر اپنا وہاں گئے تھے، جس کو میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب صدر بن گئے اور پھر اونٹ اندر ہوگا اور عربی باہر ہوگا، تو خیمے میں مطلب یا اونٹ رہ سکتا ہے عربی رہ سکتا ہے، تو اونٹ کو خیمے میں داخل کر لیا گیا، اب عربی وہاں نہیں رہ سکتا۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس چکر میں اس داؤ پر گئے تھے پی ٹی آئی میں، اور صدر بنے، اس شرط پر انہوں نے اسمبلی توڑی تھی کہ جی مجھے پی ٹی آئی کا صدر بناؤ گے۔ اور پرویز الہی صاحب کو اندازہ تھا، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خود یہ کوشش بھی کرتے رہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ادھر سے معافی مل جائے، عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں جی ایچ کیو کے ساتھ، تاکہ پنجاب اسمبلی بچ جائے، معاملات بہتر ہو جائیں، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر یہ سیاست کریں۔ لیکن جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے لیے وہاں کسی بھی قسم کا نرم گوشہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جانے، یہ حکومت جانے، ہم نے عمران خان صاحب کو نہ بچانا نہیں ہے، اگر یہ نااہل ہوتے تو حکومت جیل بھیجتی ہے تو بھیجے، عمران خان صاحب کے معاملے پر آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی، یہ پرویز الہی صاحب کو کہہ دیا گیا تھا۔ تو پھر پرویز الہی صاحب نے یہ حکمت عملی بنائی تھی کہ یار کسی طرح پی ٹی آئی کی صدارت لے لی جائے، پی ٹی آئی میں بڑا عہدہ لیا جائے جو نمبر 2 ہو، اور پھر عمران خان صاحب نے تو نااہل ہونا ہی ہے، تو پھر موجہ ہونگیاں پئی۔ لیکن اب عمران خان صاحب بھی سیانے آدمی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے آئین کے اندر صدارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا آئین جو الیکشن کمیشن کے پاس، جو پی ٹی آئی کے ایک پراپر جمع ہوتی ہے نا چیزیں، اس میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور اس کے بعد سیکرٹری جنرل، یہ ہوتے ہیں، باقی پھر نامینیشنز ہوتی ہیں تو وہ ہو جاتی ہوتی ہے، ہوتے تو یہ بھی نامینیشنز ہی۔ خیر، تو صدر کا جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو عمران خان صاحب نے اعزاز دینے کے لیے صدر کا عہدہ دیا، پرویز الہی کا احسان اتارنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم نے ان کو آنر دی ہے، یعنی آنرری اعزازی عہدہ صدر کا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں جیل چلا جاؤں گا تو پھر وائس چیئرمین ہوں گے، وہ چلائیں گے پارٹی کو۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ خم ٹھوک کر سامنے آ گئے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب جیل جائیں گے اور میں پارٹی چلاؤں گا، معاملات میں سنبھالوں گا۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی نظر عمران خان صاحب کی کرسی پر، صرف چیئرمین کی کرسی پر نہیں، وزارت عظمیٰ کے دوران بھی نظر تھی ان کی، اور قریشی صاحب ایک بار نہیں کئی بار کوشش بھی کرتے رہے کہ چلیں ہمیں ناؤز تبدیلی لے کر آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جگہ مجھے وزیر اعظم بنا لیں، تو نہ عمران خان مانے تھے اور نہ وہ والے مانے تھے کوئی اور نہ ظاہر شاہ محمود قریشی پر پیپلز پارٹی مانتی، نہ کوئی اور جماعت مانتی، تو جو ان کو گھر بھیجنا چاہتے تھے۔ تو اب قریشی صاحب جو ہیں وہ ریسنٹلی 23 فروری کو انہوں نے جیل بھرو تحریک میں گرفتاری دی تھی، اور بقول ان کے کہ عمران خان صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی، لیکن دے دی۔ اور پھر 9 دن کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے 4 مارچ کو، اور پھر رہائی کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے 40 سالہ میری سیاسی زندگی جو ہے نا اس کے سب سے جو ہے میرے اہم دن تھے میرے لیے، جیل نے میری زندگی بدل دی ہے، میری سوچ بدل دی ہے، میں پہلے کچھ اور طرح سے سوچ رہا تھا، اب میں کچھ اور طرح سے سوچ رہا ہوں، اب میں نیا شاہ محمود قریشی ہوں جو جیل سے ہو کر آیا ہوں۔ ظاہر زندگی میں پہلی بار جیل گئے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کے لوگ جیل نہیں جایا کرتے، جاتے بھی ہیں تو پھر وہ کسی خاص مقصد کے لیے جایا کرتے ہیں، خاص ایجنڈا کے ساتھ جایا کرتے ہیں۔ تو واپس آنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب جیل جائیں گے اور میں بنوں گا پارٹی کا سربراہ۔ عمران خان صاحب کے لیے تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا کہ پارٹی کی اگر وہ جیل چلے گئے تو شاہ محمود قریشی چلا لیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بیچارے اب ان کی جگہ آ گئے ہیں وہاں پر مسلم لیگ قائد اعظم میں چودھری سرور صاحب جو سابق گورنر تھے،
اب چودھری صاحب بھی بیچارے، انہوں نے بھی پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر مسلم لیگ نون میں، پھر پی ٹی آئی میں، اب مسلم لیگ قائد اعظم میں، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ حالانکہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں تھا، پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کونسلر کا امیدوار بھی آ جائے پنجاب میں تو ان کے لیے تو غنیمت ہے، ان کو نہیں لیا تھا۔ اس کے پیچھے اور یہ میں بات آپ کو کئی بار بتا بھی چکا ہوں، یہ خبر دے چکا ہوں، ان کو اس لیے نہیں لیا کہ ان کی شرط یہ تھی کہ مجھے پنجاب دے دیں، پنجاب کی قیادت مجھے دے دیں، میں پیپلز پارٹی پنجاب میں آپ کو ٹھیک کر کے دکھا دوں گا۔ تو ان کو پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کے پاس اپنا کوئی حلقہ ہے؟ پنجاب چلانا تو اور بات ہے نا، آپ ایک گورنر رہے تھے مسلم لیگ نون سے، پی ٹی آئی سے، اس سے زیادہ آپ کیا ہیں؟ مطلب ایک آپ گورنر ہی مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنجاب کی اور پاکستان کی بڑی سیاسی شخصیت بن گئے۔ یہ آرگومنٹ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ تو آپ ویسے آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی حلقہ منتخب اپنا کر لیں، وہاں سے الیکشن لڑیں، پارٹی آپ کو ٹکٹ بھی دے دے گی، ہمیں کینڈیڈیٹس چاہیے، آپ آ جائیں، آپ کو پارٹی چاہیے، ہمیں کینڈیڈیٹ چاہیے، آ جائیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو پیپلز پارٹی پنجاب کی صدارت دے دیں، یہ ممکن نہیں ہمارے لیے، کیونکہ آپ سے بڑے بڑے قداور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہی۔ تو ان کو ہو گیا تھا انکار۔ آخری ان کی ملاقات جو مجھے یاد پڑ رہی ہے سر مرتضیٰ کے ساتھ ہوئی تھی ناشتے پر، تو بہرحال معاملات نہیں بنے تھے۔ اب وہ چلے گئے ہیں مسلم لیگ قائد اعظم میں، اور کل پریس کانفرنس کر کے باضابطہ اعلان ہو جائے گا، ملاقاتیں ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال تو اصل چیز یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کی جگہ مسلم لیگ قائد اعظم نے بندہ بھی لگا دیا۔ ادھر پرویز الہی صاحب یہ سوچ کر گئے تھے کہ جی عمران خان کی جگہ میں لے لوں گا، وہاں پر شاہ محمود قریشی آ گئے۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اب پرویز الہی صاحب ادھر گئے تو پی ٹی آئی کے اندر آپ نے لڑائیاں دیکھنی ہیں، تماشے دیکھنے جتنے ہوں گے، ایسی لڑائیاں ہوں گی کہ مطلب دنیا کانوں کو ہاتھ لگائے گی۔ تو بہرحال قریشی صاحب کا پرانا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ زیادہ دیر مجھے باہر نظر نہیں آ رہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مارچ اور اپریل عمران خان صاحب کے لیے انتہائی اہم ہے، اور جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہے عدالتوں کے آرڈر ٹھکرا رہے ہیں، اس سے ڈبل تیزی کے ساتھ وہ گرفتاری کی طرف اپنی جا رہے ہیں۔ خیر، اچھا اب معاملہ الیکشنز کا ہے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو زہر جو ان کو دیا گیا تھا سلو پوائزننگ بقول مریم نواز صاحبہ، اور اس سے پہلے یہ بات اپنا نواز شریف کے صاحبزادے نے کی تھی، تب جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جب ان کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، تب کہا تھا کہ ان کے والد کو زہر دیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب کی بھی یہ بات انہی دنوں میں آئی تھی۔ پھر یہ بات کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، اور نواز شریف صاحب سے اس پر سوال ہوا لندن میں، صحافیوں نے پوچھا کہ جی مریم کہہ رہی ہے کہ جی آپ کو زہر دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ زہر دینے والوں سے پوچھ لیں۔ اب یہ جواب مجھے سمجھ نہیں آیا، مطلب یا کہتے کہ جی مریم نواز نے بات کی ہے تو انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا، لیکن زہر دینے والوں سے پوچھ لیں۔ اب زہر دینے والا کون؟ فیض حمید، قمر جاوید باجوہ، عمران خان، کون؟ کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جب مطلب اصل چیز یہ ہے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ ٹلیاں کھڑک گئی ان کے دماغ کی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب وہ ایک اندر کی جو خبریں آتی ہیں نا، کہ ان کو جب اندازہ ہوا کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ، ان کو تو کوئی مارنے کی کوشش ہو رہی ہے یا اس طرح کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کی ٹلیاں کھڑکی اور انہوں نے حساب کتاب لگا کر نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیج دیا۔ آج اگر مسلم لیگ نون باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتی تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یار باجوہ صاحب نے نا اپنا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال تو وہ جواب نہیں دیا، لیکن نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک پر اجلاس وغیرہ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے پارٹی کو کہہ دیا کہ اب کمر کس لو، الیکشن میں جانا پڑے گا، میں آ جاؤں گا، ذرا تگڑے ہو جاؤ، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر الیکشن کی تیاری کر لو، کیونکہ مسلم لیگ نون میں تو حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا۔ آج میری بات ہو رہی تھی اسلام آباد سے، جو ایک دوست سے جو سیاستدان ہی ہیں، مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو عوام میں نہیں جا سکتے۔ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار ان کو کہیں حوصلہ کریں بھائی، جائیں سیاستدان عوام میں جائے بغیر تو مطلب گھر بیٹھے تو آپ عوام کا وہ نہیں پڑھ سکتے نا، عوام میں جائیں، حوصلہ کریں بھائی، الیکشن لڑیں۔ لیکن وہ کہہ رہے نہیں جی نواز شریف صاحب آئیں گے تو ہم الیکشن لڑ پائیں گے، نہیں آئیں گے تو نہیں لڑ پائیں گے۔ دوبارہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تیاری کرو بھائی، الیکشن اپریل میں ہوں گے یا اکتوبر میں، تیاری ہماری مکمل ہونی چاہیے اور ہم نے انتخابات میں کے میدان میں اترنا ہے۔ نون لیگ اب دیکھیں اس طرح تیاری کر رہی نہیں کر رہی، لیکن ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت تاجروں نے گرائی، پہلے امریکہ نے، پھر قمر جاوید باجوہ نے،
اس کے بعد آتے آتے حسین حقانی سے آتے آتے محسن نقوی، اور اب تاجر بیچارے. وہ تاجر بیچارے کسی کی حکومتیں کیا گرائیں گے. ہاں عمران خان کی حکومت ضرور بنائی تھی، اربوں روپے کا فنڈز عمران خان صاحب کو تاجروں نے دیے تھے. اتنے بڑے بڑے پیٹ والے جو صنعت کار تھے، بہت مال دیا عمران خان صاحب کو، پھر خود بھی بہت کھایا، اور ڈکار بھی نہیں مارتے وہ. خیر ہوا یہ ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ عاصم منیر صاحب سے تاجروں کی ایک ملاقات ہوئی. اس میں کئی تاجر تھے. اس میں تاجروں نے کہا کہ جی حال برا ہے، کاروبار نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا نہیں حال بہتر ہو جائے گا، یہ بھی کے ساتھ معاملات طے ہو رہے. اسحاق ڈار بھی ان میں تھے. انہوں نے کہا آپ انویسٹمنٹ وغیرہ کرنا شروع کر دیں اور تسلی رکھیں، حالات بہتر ہو جائیں گے. جس کے بعد عارف حبیب صاحب جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آرمی چیف نے حوصلہ دیا ہے، اب ہمارا خیال ہے کہ ملک کے معاملات بہتر ہوں گے. اس سے پہلے یہ کام عمران خان صاحب کے دور میں راحیل شریف، قمر جاوید باجوہ اور نواز شریف صاحب کے دور میں راحیل شریف صاحب بھی کرتے تھے، تاجروں سے میل ملاقاتیں. تو آرمی چیف کا یہ کام تو ہے نہیں، مگر بہرحال جب حکومت جو ہے وہ اگر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں حوصلہ چھوڑ بیٹھے تو پھر آرمی چیف جو ہے اسی طرح آگے آتے اور پھر اسی طرح اسپیس بنتی ہے. پھر اسی طرح پھر ہم چیختے چلاتے ہیں کہ جو سیاست میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں، کہ ہم اسپیس چھوڑتے ہیں. حکومت اپنا کام کرے تو مداخلت نہیں ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.